बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मुस्तफ़ा मान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा कि खान साहब मज़ीद मुश्किलात में, बुशरा बेगम के जवाबात 26 सवालात, साइफर खतरनाक, अब आगे क्या होगा जी। देखिए, शायद आपको याद होगा कि मैंने अगस्त के यानी जो ये 26-27 तारीख को जो मैंने वीलॉग किया था, उस वक्त तो मैंने ये कहा था कि खान साहब की छोटी मोटी गिरफ्तारी हो सकती है और अली सत्ते खैरन को ऐसा मामला नहीं है कि जो आगे चल के यानी डेंजरस, मतलब जो तोशा खाना का भी मामला ऐसा आया है कि अगर ये प्रोसीडिंग जारी रहती है तो एक मौके पर जाकर खान साहब को बड़े आराम के साथ यानी रिलीफ कम से कम उनकी जान यानी छूट सकती है, और वो इतना मामला नहीं था। तो मैंने अर्ज़ ये किया था कि 11 अगस्त मैंने 27 या 28 जुलाई को ये रिक्वेस्ट की थी, ठीक है जी। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि 11 अगस्त के बाद मामलात में तेज़ी आएगी और यानी आप देखेंगे कि यानी खान साहब की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो ये देख लीजिए, आज 16 तारीख है, 17 तारीख है, और खान साहब के मामले में जो मामलात हैं उसमें जनाब उनकी मुश्किलात में यानी इजाफा होता जा रहा है। तो जनाब ऐसे है कि कल बुशरा बीबी जो है वो JIT के सामने पेश हुई, उनसे 26 सवालात किए गए तोशा खाना के हवाले से और तमाम मामलात के हवाले से। तो वो उनका कोई प्रोफेशनली या जो परफेक्ट जवाबात है वो ना दे सकी, और जो यानी उनके जवाबात थे वो जैसे यानी अक्सर होता है कि लोग पेश होते हैं और ज़्यादातर वो यानी डिनाई करते हैं यानी जवाबात, और यही बताते हैं कि उन्हें इसके मुतल्लिक यानी मालूम नहीं है। लेकिन अब ये जो यानी जवाबात हैं, कुछ सवालात के जो जवाबात हैं, डेफिनेटली ये आगे चलकर खान साहब के लिए मतलब काफ़ी मामलात में, बल्कि बुशरा बीबी के लिए भी काफ़ी मामलात में यानी मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरे वजदान के मुताबिक यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और आगे चल के यानी जो सबूत और जो यानी प्रूफ्स हैं यानी वो मामलात ऐसे हो जाएंगे कि उन्हें यानी डिनाई करना यानी वो यानी मुश्किल नहीं होगा। और अगर डिनाई कर भी दिया जाए तो कानून का एक अपना रास्ता होता है, कानून ने यानी अपना यानी रास्ता यानी खुद देखना होता है। तो ऐसे है जी कि उनसे जो यानी सवालात किए गए, सबसे पहले तो ये कि ये जो उन्होंने ये कहा कि जी मुझे तो इन मामलात का पता ही नहीं, मेरा तो इन चीज़ों से लेना देना ही नहीं है, और मैं किसी किस्म की यानी परचेजिंग या सेलिंग है मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारा जो यानी मामलात है वो खान साहब के यानी ऊपर डाल दिए। अच्छा, जब उनसे सवालात किए गए मुख्तलिफ, और उनमें से एक सवाल ये था कि जो तोशा खाना के जो तहफ़ थे और जो उनकी यानी रसीदें थी, उनके मुतालिक आप क्या कहती हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही वो जमा करवाई गई हैं। तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि ये रसीदें जो हैं वो जैली हैं, मतलब यानी अब आप यानी सोचें कि जब वो इस चीज़ को डिनाई कर रही हैं तो यानी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो एक तरफ का यानी ये जो यानी कंसिडर किया जाता है मेरी मालूमात के मुताबिक, तो ये एक तरह का एतराफ़ जुर्म है। और ये देखिए कि अगर गलत रसीदें पेश की गई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आयन की शिक है जी 62-63, और 62-1F भी एक शिक है। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब 62-1F के तहत ताहयात नाअहल हुए और उन्हें कैद की सज़ा भी सुनाई गई कि उन्होंने अकामा जो था वो नहीं डिक्लेयर किया था, और यानी उसमें उन्होंने कोई जाली डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया था, कि सिर्फ ये था कि उन्होंने पेश नहीं किया और उस वजह से वो सादिक अमीन नहीं रहे। तो यहाँ मामला तो ये है कि जैसे बुशरा बीबी साहब फरमा रही हैं कि ये जो रसीदें हैं ये जनाब यानी ओरिजिनल नहीं हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि वो रसीदें खान साहब के वकला की तरफ से और ख़ान साहब की तरफ से जमा करवाई गई हैं, तो ये दिस इज़ यानी अंडरस्टूड कि जो है इस पर डेफिनेटली आगे चल के ख़ान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, और फिर ये उसी तरह एक ओपन एंड शट केस जो यानी होता है, और आगे चल के डेफिनेटली मामलात मुश्किल होंगे और इनका जवाब देना भी मुश्किल।
اچھا دوسرا کوشچن یعنی ان سے کیا گیا ٹیلی فونک، وہ جو جی آئی ٹی کے ممبران نے پوچھا کہ جو آپ کی ریکارڈنگز آئی ہیں یہ ان کے متعلق گاڑیوں کے متعلق بھی اور انگوٹھیوں کے متعلق بھی، اور جو وہ سیلنگ پرچیزنگ کی بات ہو رہی تھی اور جو وہ آڈیو لیک بھی ہوئی، تو اس سے بشرا بی بی نے بالکل انکار کیا کہ وہ میری آڈیو نہیں تھی، میں اس کو ڈینائی کرتی ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک جتنی تھوڑی بہت قانون کی مجھے سمجھ ہے، یہاں پر بشرا بی بی نے یقیناً اپنے لیے یعنی پرابلم کے جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ کر دی ہیں کہ اب یہاں پر ایک یہ جی آئی ٹی اور جو یعنی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور جو یعنی گورنمنٹ ہے ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ اب وہ بڑے آرام کے ساتھ اس کا یعنی فرانزک کروائیں، اور جو میری معلومات کے مطابق آلریڈی ان تمام آڈیوز جتنی بھی اور ویڈیوز لیک ہوئی تھیں 9 مئی کے بھی حوالے سے، اور ساری آلریڈی یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہی ان کا فرانزک کروا کر رپورٹس وغیرہ تیار مطلب کر لی گئی تھیں، اور دوبارہ اگر اب ادھر عدالت عالیہ جو ہے وہ آگے چل کے آرڈرز کرتی ہیں فرانزک کا، تو یہ میں آپ کو یعنی خبر ابھی سے دے رہا ہوں کہ وہ جو بشرا بی بی کے حوالے سے یعنی آڈیوز مبینہ آڈیوز جو کہی جاتی ہیں، سنا گیا ہے کہ جناب اس کا فرانزک کروا دیا گیا تھا اور وہ ٹھیک ہی سن مطلب۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی جب معاملہ جاتا ہے فرانزک کی طرف سے تو اور اس میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو آڈیوز بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے ہیں یہ اوریجنل ہیں، تو پھر یعنی آپ اس کو ذرا ایک بادی نظر میں دیکھیں، بالکل یعنی عام فہمی میں آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا یعنی پروف ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ عدالت یا جی آئی ٹی کے سامنے یعنی جھوٹ بھی بول رہے ہیں یعنی اس کے سامنے، تو آگے چل کے ڈیفینیٹلی یہ جو پرابلمز ہیں وہ ہوں گی۔ تو مطلب یہ کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ایک ویلاگ میں بشرا بی بی کے حوالے سے کہ آگے چل کے خان صاحب کے لیے اور بھی کافی زیادہ یعنی پرابلمز ہوں گی، کچھ خبراں نہیں ہیں تو کچھ ساڈا وجدان بہت ویسے ہوتا ہے، تو یہ اس کے بعد معاملات مجھے کچھ زیادہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آگے جی سائفر کا جو معاملہ ہے کہ وہ بھی یعنی خطرناک یعنی ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میں نے کہا تھا کہ 11 اگست کے بعد معاملات تیز ہوں گے، تو اب جناب اس پہ یعنی وہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ ہونا شروع کی، کیونکہ خان صاحب نے جب لہرایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ بیانات دیے، اچھا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیے، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا جی کہ وہ سائفر میرے پاس تو ہے نہیں، وہ گم ہو گیا۔ تو دیکھو جی ہے کوئی 54-58 روپیے نہیں جڑا تھوڑی جیب چ ڈگ گیا ہے، یہ ایک آپ کا ایک آفیشیل لیٹر ہے، ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جس کی حفاظت ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، جس کی حفاظت حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور یہاں پر یہ جواب دے کہ جی کہ وہ گم ہو گیا تھا تو مینوں نہیں پتہ، اب اس طرح تو یہ جان نہیں چھوٹے گی۔ کانسٹیٹیوشن کا جی ایکٹ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، ہاں جی، اب اس کے تحت ڈیفینیٹلی کہ وہ سائفر گم ہے تو آپ کا ایک آفیشیل ڈاکومنٹ گم ہے تو یہ ایک کرائم کی یعنی زد میں یہ چیز آتی ہے، اور خان صاحب نے یہ یعنی بیان دے کر کہ وہ سائفر جو ہے وہ یعنی ہمارے یعنی پاس نہیں ہے اور کہیں گم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک یعنی اخبار تھا تو اس نے بھی وہ جو سائفر تھا اس کو چھاپ دیا اور اس کی سٹوری بھی بنا دی۔ تو ڈیفینیٹلی اب یہ ذرا کڑیاں یعنی ملاتے جائیں تو یہ معاملہ شاید توشہ خانہ کے معاملات تو اتنے خطرناک نہیں ہیں، لیکن یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ آگے چل کر خان صاحب کے لیے پھر ایک اوپن اینڈ شٹ کیس بن جائے گا، اور یہاں پر پھر بس وہ یہی تھا کہ جن دنوں میں خان صاحب نے خط لہرایا تھا تو میرے جو دوست ہیں تو اکثر جناب وہ بڑی تعریف کرن تو وہ کہن جناب کہ دیکھے جناب خان صاحب نے کس طرح سارے ان لوگوں کو جناب سامنے لے کے آئے ہیں اور عوام کو دیکھے خان صاحب کتنے بہادر ہیں۔ تو میں دیکھیں کہنے دینا وہ نوید مراد صاحب ہیں میرے بڑے اچھے دوست، وحید مراد صاحب کے کزن، تو وہ ایک فقرہ کہتے ہیں جی بہت خوبصورت کہ آگاہی جو ہوتی ہے نا، وہ ویسے تو وہ یہ میری لائن ہے نا کہ بے شعوری اللہ کا عذاب اور لعنت ہوتی ہے،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بے شعوری تے عذاب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آگاہی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی نا، وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ تو پھر میں تو جب یہ سائفر کا ٹوپی ڈرامہ سٹارٹ ہوا تھا، یعنی مارچ میں، اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب خان صاحب نے وہ لہرایا تھا، تو میں نے اس کے بعد ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کے گلے کی یہ ہڈی بنے گا۔ یہ معاملات اتنے ایزی نہیں ہوتے جتنا ایموشنلی آپ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ چوک چوراہے میں بھائی جان نے کوئی مداری نہیں ہے کہ تسی اتنے، یا نہ تسی مداری ہو کہ تسی بہ کے جناب ٹوپی ڈرامے کرتے پے ہو اور لوگ وہ انجوائے کر رہے ہیں تو واہ واہ کرتے پے ہیں۔ یہ ملکی معاملات ہیں۔ تو اس وجہ سے جی مجھے فیس بک پر بڑی گالیاں پڑیں جب میں نے اس پر اپنی ایک پوسٹ بھی لکھی، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کہنے نا کہ عقل نہ ہوئے تھے پھر موجیں ہی موجاں، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے حکم اذان جی، مجھے تو یعنی بات کرنی اس وقت بھی کی اور آج بھی کر رہا ہوں، اور ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ میرے جو بڑی فاسٹ فرینڈ ہیں، میرے دوست ہیں، وہ آج کا ویلاگ سن کے تو ایک دفعہ پھر وہ کہیں گے کہ جی تم بڑے متعصب ہو، تم بڑے ون سائیڈڈ ہو، ٹھیک ہے جی، اور تم ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہاں میں دوستوں سے ایک بات کروں گا، دیکھیں قرآن کا اصول ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی بات سے پھر جائے، قرآن کا اصول ہے، فرمایا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آپ حدیث میں آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ یا جو بدگمانی کرتا ہے یا جو انتشار پیدا کرتا ہے اس کے متعلق کیا کہا گیا؟ مسئلہ ریاست پاکستان کا ہے، مسئلہ ہماری ینگ جنریشن کا ہے۔ لوگوں کو وہ بتائیں یار جو سچ ہے، جو سچ ہے۔ دیکھیے میں چیخ کر یعنی کہہ رہا تھا، خان صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، پوسٹیں بھی لکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے کالم بھی لکھ رہا تھا کہ خدا را معاملات کو اس طرح نہ لیں، یہ آگے چل کر آپ کے لیے مصیبت آپ پاکستان کے لیے بھی ڈالیں گے اور اپنے لیے بھی آپ ڈالیں گے۔ اچھا لیکن کیا ہوتا ہے جی، دوست یار ہوتے ہیں جناب، او پھکڑ گالاں جس قسم کی زبان، وہ میرے ایک دو دوست ہیں جی، آپ یقین کیجئے، یعنی وہ ہمارا ایک چھوٹا سا واٹس ایپ گروپ ہے، تو وہ پھر میں اپنا یہ ویلاگ ادھر بھی شیئر کرتا ہوں، اور پھر اس پر وہ جو مجھے چھوٹے چھوٹے کلپس ویڈیو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یقین کیجئے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ مجھے تو یعنی ہر وقت یہ ڈر لگا ہوتا کہ میرے گھر میں بچے بھی ہیں، تو میرا موبائل جو ہے وہ میرے بچے دے ہاتھ نہ لگ جائے تو میں فوراً ہی وہ چیٹ کلیئر والا جو آپشن ہے میں ساتھ ساتھ مطلب کر ہی جاتا ہوں۔ تو بگاڑ اتنا زیادہ پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی عقل فہم کی بات جو ہے نا وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کائنڈلی میں جو یعنی یہ دیکھ لیں معاملات ادھر ہی جا رہے ہیں، جو یہ عاجز پچھلے کئی سالوں سے جو لوگ مجھے فیس بک پر فالو کرتے ہیں وہ تو اس بات کے گواہ ہیں، چاہے وہ میرے پوائنٹ آف ویو کے مخالف ہیں یا حق میں ہیں، یا ہمارے سارے وہ دوست جن کے ویلاگز میں اپنے کمنٹس پچھلے 4-5 سال سے دے رہا تھا، میرے وہ ساتھی دوست جن سے میری ملاقاتیں بھی ہیں اور ملاقاتیں رہتی بھی ہیں، یقیناً کئی لوگ اس وقت ڈس ایگری کرتے تھے، تو اب وہ ایگری یعنی ہوتے جا رہے ہیں کہ جوں یہ معاملات آ رہے ہیں۔ تو جی خان صاحب کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں اور آگے کافی زیادہ معاملات کیسوں کے حوالے سے سخت یعنی ہونے آ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے نتیجہ نکلیں گے اور سزا کا بھی امکان ہے۔ تو یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا؟ میں کہوں گا کہ جہاں خان صاحب خود اس چیز کے یعنی ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، وہاں وہ لونڈے لپاڑے جنہوں نے پچھلے 5-6 سال جو انی مچائی دی سی، تو ہون بھی باز نہیں آندے پہ جھوٹ بول کے ڈیلی خان صاحب کو ٹازن برانڈ دے چکراں چن، وہ خان صاحب انج ڈٹ گئے، وہ فلان ہو گئے، وہ فلان ہو گئے۔ کل ایک صاحب مجھے ملے ایک جگہ پہ اور وہ جناب جس طرح باتیں کر رہے تھے خان صاحب کے متعلق، تو مطلب کہ انہوں نے لوہے کا ایک نہ بندہ بنا دیا کہ امیجن کریں۔ تو میں انہوں نے کہا، میں کہو خدا دے بندے ہو، خان صاحب بڑے میں پھر کہوں گا بڑے شہزادے قسم دے بندے ہیں، اور تسی کیوں خان صاحب دے پیچھے لگ گئے؟ نفل پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ خان صاحب کی مشکلات دور کرے، اور کم از کم جڑا جیل والا معاملہ وے اتوں انہوں نے کٹ کے کسی محفوظ جگہ تے اللہ تعالیٰ لے جائے، اور چلیں وہ تو جب وقت ہوگا۔ آخری گزارش ینگسٹرز سے ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے کہ پیارے بچوں، پیارے بیٹوں، پیارے بھائیوں، دوستوں،
اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، وہ جو لونڈے لپاڑے، کوئی یو کے میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، اور کئی یوتھڑے ادھر بھی ہیں جڑا روز اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے چکروں میں جھوٹ بول دیں، ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں ان کی کوئی خبر سچ نہیں نکل رہی، اور ڈے بائی ڈے معاملات انہوں نے چھوڑ کے، اور کئی لوگوں کے میں نام لیتا ہوں، میرے استاد بھی ہیں اور دوست بھی ہیں بڑے اچھے، ان لوگوں کو سنا کریں تاکہ یار آپ کے پاس جو خبر ہے وہ صحیح پہنچے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا رحم کرے، فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان کو مضبوط ترین ریاست بنائے، ہمیں دستور پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت اور ہدایت دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی یار کر دیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی دے دیں۔ خوش رہیں، ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔